बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेलकम। आज जनाब वीलॉग में आपको शुरू में तो पहले एक हादसे का बता दें। हादसा ये हुआ कि जी हमने वीलॉग का आगाज़ किया और वसीम मलिक साहब हस्ब मामूल आज कैमरे के पीछे थे। गुज़श्ता एक दो रोज़ से वो कैमरे के पीछे होते हैं और क्योंकि पहले हम फ्रंट कैम से वीडियो बनाते थे, अब बैक कैम से बना रहे हैं। उन्हीं के मशवरे पे वो फ्रेम स्टार्ट करके चले गए। उसके बाद हम कोई 21 मिनट हम तीनों ने काफ़ी ज़्यादा बकवासियात की, और लेकिन एक वो बात और बताऊं, वो आप दोबारा फ्रेम स्टार्ट करके चले गए। हाँ जी, और वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। सारी चीज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। अब इसलिए हमने जगह भी चेंज की, दोबारा की, और अब हमने एक और बंदे को वेरिफिकेशन के लिए खड़ा किया जो साथ साथ हमें बता रहा है कि रिकॉर्डिंग हो रही है। ये कोई और नहीं, सईद बलोच साहब हैं, बड़े आप इनको यूट्यूब पे देखते रहते हैं, ट्विटर पे भी बड़े एक्टिव हैं। तो आगाज़ करते हैं जनाब। आज 3 खबरें हैं बड़ी, तीनों अदालतों से ही हैं आज, और एक छोटा सा स्टेटमेंट है पॉलिटिकल साइड का। पहले मेरा ख्याल है पॉलिटिकल स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने सुहेल साहब किसको मशवरा दिया? ये सवाल राय साहब से नहीं पूछना, आप बताएं किसको मशवरा दिया है राना सनाउल्लाह सुलह साहब ने कर कि लो। गल खुसरियां दी आगे से सुलह कर लो? उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का भी, लेकिन उन्होंने कहा उन्होंने यही उनकी स्टेटमेंट ये थी कि जी ये तो बड़ा एक बेज़रर सी मखलूक थी और इस तरह का मामला था, तो अब अगर बात इन तक आ गई है तो इनको बिठा के सुलह कर लें, इतना उन्होंने कहा। फिर अहमद मीर साहब ने दोहराया है कि बात अगर मतलब पीटीआई के मुकाबले में उनको उतारने पे आ गई है तो सुलह कर लें। फिर राना साहब ने उसकी तरदीद की और फिर जो पीटीआई के साहब वहाँ बैठे थे कौन पपी? पप्पी साहब, उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह की तरफ से जो स्टेटमेंट है ये हमारी तरफ से आना था, तो यानी कि राना सनाउल्लाह की बात को उन्होंने इंडोर्स की किया। है। वैसे अच्छा, आपस की दोपहर बात है। साहब मेरे साथ कल एक वाक़या हुआ। मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह साहब ने मालूम मुसल्ली को कहा जी कि आप सुलह कर रहे हैं। यार कौन मुखातब था उनका, वो सबको पता है। चलो मालूम मुसली होएगा, तुसी कह रहे होते। क्योंकि आजकल ये ख्वाजा सराम वाला मामला इतना वो गर्म हुआ है कि मैं मेलोडी मार्केट में था तो 2 ख्वाजा सरा मेरे पास आए, उन्होंने आवाज़ दी हीरो। मैं गाड़ी खड़ी करके पीछे मुड़ा, मैंने कहा देखा भाई 2 ख्वाजा सरा इकट्ठे आते जा रहे हैं। नहीं, आप तो हीरो मेरे की आवाज़ में आप ही क्यों रोके? और लोग क्योंकि वो वहाँ पे और कोई था नहीं, वो खाते मुखातब मैं ही ये था। थे। मैंने पहले दाएं बाएं देखा कोई और है कि नहीं, कोई और नहीं था। तो फिर मैंने उनकी तरफ देखा, फिर आपने खुद को हीरो मान लिया। खुद को हीरो मान लिया 1 मिनट के लिए। और जब वो मेरे करीब आए तो मैंने पहले उनसे पूछा भाई तुझे कुटण आए हो कि मंगण आए हो? तो उन्होंने कहा नहीं भाई अल्लाह खैर करे, असी क्यों कुटांगे, हीरो साडा भरा आएंगे उनसे कोई दे जा। तो मैंने कहा इससे पहले कि गुस्से में आके बाकी कुट जाए जनरली, तो मैंने उन्हें कोई तेज ला के मामला आगे किया। तो आजकल जब भी पास है तो पूछ लिया करो तुझे मंगण वाले हो कि कुटण वाले हो। तो राना साहब की तो बात तो हो गई। अब आगे चलते हैं जी। सबसे पहले आते हैं इमरान खान साहब के ऊपर संगीन गद्दारी का यानी आर्टिकल 6 का मुकदमा कायम करने की दरखास्त थी बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, जिसको नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दिया गया है। संगीन गद्दारी केस में आपको पता है सिर्फ एक सज़ा है कानून में, वो सज़ा है सज़ाए मौत, लटका दो। उसके अलावा दूसरी कोई सज़ा नहीं है। इसलिए वो कम से कम सज़ा भी वही, ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा भी वही है। इस वजह से परवेज़ मुशर्रफ साहब को भी सज़ाए मौत दी गई थी। अमल दरामद नहीं हो सका, ये एक अलग बात है। और वही केस बनाने की खान साहब के ऊपर कोयटा में कोशिश की गई थी, लेकिन अदालतों ने कहा कि जनाब इस तरह नहीं होता। वैसे भी कानून ये है कि वफाकी हुकूमत अगर ये समझती है कि संगीन गद्दारी का कोई मुर्तकब हुआ है, किसी ने आइन शिकनी की है, आइन को सबूताज किया है, तो उसके खिलाफ वजारत दाखिला फरीक बनती है वफाकी हुकूमत की जानिब से और स्पेशल कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर करती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को समरी आती है, वो अदालत तश्कील देते हैं, जजेस हाई कोर्टों से लेते हैं और फिर वो हाई कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल अदालत बनती है जो बाकायदा ट्रायल करती है। उसके बाद अपील फिर सुप्रीम कोर्ट में आती है। तो ये ऐसे कोई वो सुहाने का ख्वाब ही था कि प्रेशर डालने की टैक्टिक्स थी। इससे पहले कत्ल केस भी खान साहब पे कोयटा में डल चुका था, वो भी बुरे तरीके से वहाँ से नाकाम हो गया और उनका नाम उनकी हद तक तो उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। खान साहब को उस केस से वकील साहब थे जो कत्ल हुए थे। सुहेल साहब कैसे देखते हैं ये संगीन गद्दारी वाला मामला? मेरा ख्याल है एक इसमें तरफ गद्दारियाँ, एक तरफ ख्वाजा सराद, पता नहीं ये चल क्या रहा है वैसे। देखिए, मेरा ख्याल है आपने इसको अच्छा समझ कर दिया कि इसका ये किसी आम किसी भी शहरी की दरख्वास्त पे या उसकी इमा पे या उसकी ख्वाहिश पे किसी के खिलाफ संगीन गद्दारी का केस नहीं लगाया जा सकता, ना बनाया जाता है। रियासत इसमें एक बड़ा रियासत देखती है चीज़ें, वफाकी हुकूमत देखती है और अभी तक हमारे सामने सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ का ही केस है इसमें संगीन गद्दारी केस, तो उसका पूरा एक तरीकाकार मौजूद है कि कैसे होता है। हाँ, दरखास्तें कोई देना चाहे तो दे सकता है, थाने में जाके दे दी कि इसने फलां जगह आइन तोड़ दिया है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर वो वैसे थाना आगे पीपीसी के तहत चलता है, पीपीसी में ऐसा कुछ भी नहीं है। वही ना। हाँ, तो वहाँ पे नहीं है तो फिर हाई कोर्ट जाके सीधा कि हाँ जी शुरू कर दो, क्योंकि मुझे लगा कि ये बता आइन से गलत। ऐसे होता नहीं है, तो ऐसी दरखास्तें खारिज ही होती हैं और अक्सर तो ये अगर जुर्माने के खाली साथ खारिज हुई है तो ठीक है, वरना ये अक्सर जुर्माने के साथ आदि दरख्वास्त खारिज हो गुजार भी जाती होते हैं। हैं ना जो इस तरह के मुख्तलिफ दरख्वास्तें डालते रहते हैं। सर यहाँ पर एक
وہ اچھا میں مولوی اقبال حیدر صاحب کے بارے میں آپ کو خبر کرتا ہوں کہ میں نے جب وہ یہاں پر درخواست دائر کیا کرتے تو نام آتا تھا کہ مولوی اقبال حیدر صاحب، میں نے ان کو دیکھا ہوا نہیں تھا نا. آپ نے سوچا کوئی بہت بڑے جناح کا پہلی داڑھی والے صاحب ہوں گے. میں نے جب وہ سامنے آئی کے تو آپ حوالے کی سے آئی جو بدل گئی. میرے سامنے ایولا تھا نا ان کا کہ یار وہ ایسے ایسے ہوں گے، لیکن جب وہ سامنے آئے تو میں نے کہا جی واقعی یہ مولوی اقبال حیدر صاحب یہی مولوی ہو سکتے اقبال ہیں. حیدر سے میری جو ہے نا یہی ہو باقاعدہ سکتے ہیں. ملاقات جو ہے اور نا درخواستیں مارچ یہی دائر کر 2022 سکتے کے آخری دنوں میں ہوئی. ان دنوں ان کی ہائی کورٹ آنا جانا جو ہے شروع ہو چکا تھا، اور جب ان کا آنا جانا شروع ہو جائے تو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، اور وہ کچھ پریمپٹیو قسم کی درخواستیں دیتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ پھر سائفر سے متعلق درخواست لائے تھے کہ جی عمران خان کے خلاف کارروائی کی جائے. وہ بھی میرے خیال آرٹیکل 6 وغیرہ بن ہاں یہی مان کہ جی انہوں نے یہ کر دیا، قومی سلامتی دعوے پہ لگا دی، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا، اس طرح کی درخواست انہوں نے اٹھائی ہوئی تھی. وہ خیر درخواست ان کی اطہر مرزا فکس صاحب ہوئی. کی بھی کورٹ میں ایک لے کے آئے تھے نا. ان کی درخواستیں اس دن ہو گئی مکس. جب 10 اپریل کو عدم اعتماد کی رات تھی تو جب کورٹ رات کو کھلی تو مولوی اقبال حیدر صاحب وہ درخواست دینا چاہتے تھے جو کسی اور نے دی. ہاں جی ٹھیک ہے، وہ ان سے پہلے دے دی گئی. جی ہائی اس کورٹ دن میں انہوں نے اس کہا دن میں سب لیٹ سے ہو گیا. پہلے پہنچا تھا رات کو. تو یہ پہنچے، انہوں نے مجھ سے پہلا سوال یہ کیا کہ جو دوسرا درخواست تھا درخواست گزار تھا اس کو موٹی گالی دے کے غائبانہ تھا ان کا رشتے دار مجھے کہتے یہ کون ہے یہ کون ہے. تو میں نے کہا یہ جو بھی ہے اس نے یہ درخواست دی ہے. میں نے درخواست تیار کی اور یہ پہلے کیسے اور نمبر بولے کیا تو میں نے کہا جی بہرحال فوٹیج میں مولوی اقبال حیدر آ گئی. اور جب بہت مسئلہ چلا کہ رات کو عدالت کیوں کھلی ہے، کوئی درخواست انہوں نے کھلی ہے، تو وہ درخواست تو نہیں لگی جو جس کے لیے عدالت کا اس دن پورا ایک ہوا بنی ہوئی کہ جی شاید آرمی چیف کورٹ آ رہی ہے عمران خان اس کو روکنے کی درخواست. وہ عدنان اقبال کی درخواست تھی باقاعدہ. وہ تو نہیں لگی، لیکن کیمروں میں مولوی اقبال حیدر پھر رہے تھے کہ اقبال حیدر نے درخواست دائر کر دی، اقبال حیدر نے درخواست دائر کر دی ہے. تیسرے دن پھر اقبال حیدر والی جو مارچ کے آخری دنوں میں جو آ کے پریس روم میں ہمارے ساتھ ڈسکس کیا ہاں جی، گیا ہاں جی. کہ میں نے درخواست دائر کیا سکتا وہ لگی، اور پھر جسٹس اللہ نے انہیں ٹھیک ٹھاک جرمانہ لگا دیا. جرمانہ لگا کے وہاں سے درخواست خارج رخصت کر کیا دیا. تھا. ہاں، تب تک وہ عدالت کھلنے سے ایک معاملہ ایسا بن گیا تھا کہ جرمانے لگائیں بعد میں جو مرضی کریں. اچھا آگے آتے ہیں جناب. عدت میں نکاح والا کیس ہے. اس کیس کے اوپر ویسے آپس کی بات ہے، کوئی بات کرنے کا دل تو نہیں کرتا. میں تو ایز پروٹیسٹ نہیں کیا کرتا. اس سوسائٹی میں ہاں، کچھ ہم اس نام کے ہم نے بچانی ہے، کچھ اخلاقیات ہم نے باقی رکھنی ہے. میں اس کیس کے اوپر بات نہیں کیا کرتا. میری نظر میں یہ کیس اس قابل بھی نہیں کہ اس کو ڈسکس کیا. ایگزیکٹلی ہم صرف اس کیس میں نا ایک پہلو ڈسکس کریں گے آج. وہ یہ کہ ایک پروسیکیوٹر صاحب تھے، وہ پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیس نہیں بنتا. تو ایسے لگا کہ سرکار کو شاید ہوش آ گئی ہے اور وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ یار نہیں، یہ اس قسم کے گھٹیا کیس نہیں بنانے چاہے کتنا ہی بدترین مخالف سیاسی مخالف کیوں نہ ہو. اور لیکن اگلے ہی دن ان کو ٹرانسفر کر دیا کہ آج جب عدالت کے بات بتائے گی تو جج شاہ رخ ارجمن صاحب جنہوں نے سائفر میں سزا دی ہے عمران خان صاحب کی، وہی ہے سر؟ نہیں سائفر میں نہیں. اچھا سوری، شاہ رخ ارجمن شاہ صاحب. رخ ارجمن صاحب نے کوئی سزا نہیں دی. او شاہ سوری. رخ ارجمن صاحب وہ ججز حضور کے جو عمران خان کو وہاں پر ضمانتیں دے رہے تھے، انہیں پھر وہاں سے ہٹا کر ادھر لگا دیا اوکے اوکے، ہاں وہ میں کہہ رہا ہوں. نہیں انہوں نے بھی کوئی کیسز سنے تھے خان صاحب کے. اچھا شاہ رخ ارجمن صاحب اس کے اوپر ہنسے اور انہوں نے کہا کہ یار ہاں تو یہی ہونا تھا نا جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی تھی. تو میں اس کو انہیں بھی ادراک تھا کہ اس قسم کا بیان ان ایکسپیکٹڈ ہے. اس کے بعد وہ پروسیکیوٹر صاحب تبدیل ہو گئے. اب نئے پروسیکیوٹر صاحب آئے اور وہ پوری شد و مات کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں جی کیس تو بنتا ہی ہے، اس کے علاوہ تو کیس ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو جناب سزا بھی دیں تو یہ بھی کریں تو وہ بھی کریں. تو سہیل صاحب ایک ہی کیس میں سرکار کے دو موقف آئے. اب عدالت نے اپنے آرڈرز کے اندر تو لکھنا یہ نا کہ ہم سرکار کے کس موقف کو درست ماننے کس کو غلط ماننے. ایک ہوتا ہے اسٹیٹ پروسیکیوٹر نا، وہ ان کا موقف تھا کہ جی یہ نہیں بنتا. ایک پروسیکیوٹر اس میں اس کیس میں جو ہے نا وہ رضوان واج صاحب چلا رہے تھے. وہ تو اس کا تھا نا، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ کیس نہیں. وہ تو خبر میں دیکھا کہ وکیل ہے، وہ تو پرائیویٹ پارٹی کے وہ وکیل ہے، سرکاری تو نہیں ہے. سرکاری جو وکیل کا موقف تھا وہ یہی تھا کہ یہ کیس نہیں بنتا اور انفارچونیٹ ہے اس کیس کا بننا. اور اس طرح کی اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی تھی اور بڑا ایک اچھا ان کو سراہا گیا وہاں پہ ان کے موقف کو کہ جی یہ وکیل کو، حکومتی وکیل کو، سرکاری وکیل کو وہی بات کرنی چاہیے جو کہ بنتی ہے، کیونکہ وہ حکومت کا ذاتی وکیل نہیں ہوتا، وہ پاکستان کی طرف سے ایک بات کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو جو ہے نا دونوں سائڈیں دیکھ کے میرٹ پہ ایماندارانہ رائے دینی چاہیے جو کہ عدالت کی معاونت کر سکے. لیکن اب اس کیس کا فیصلہ تو محفوظ ہے. اب یہ آ جانا ہے 29 کو آ جانا ہے، یہ کیس کا فیصلہ سنایا جانا ہے اور بشرا بی بی کی پہلی جو ہے نا فیصلے تک ویٹ کر لیتے ہیں.
لیکن یار یہ اتنا بیہودہ کیس تھا نہیں صاحب اس کہ کو چھوڑیں ویسے جو اس کی بےہودگی پہ مزید میں نے خیال ہے وہ لیکن جس طرح غصہ وہ- چڑھانا اپنے آپ کو غصہ چڑھانے جس والی طرح بات ہے. فیصل واؤڈا نے آپ کہا سے نا ہاں جی، یس یہ فیصل فیصل واؤڈا واؤڈا نے صاحب کہا کا جی اس نے ٹی وی پر بیٹھ کر 2-3 پروگراموں میں کہا جی کہ ہاتھ کھڑے کیے اس نے ایسے. اور نے کہا جی میر صاحب ایک دن احمد میر صاحب کو کہہ رہا تھا میر صاحب یہ پاکستان کی تاریخ میں انتہائی بیہودہ کیس تھا. تو پھر بالکل. آج اور یہ اور آج میرے میں حساب نے سے ایک انہوں نے چیز قوم کی دیکھی ترجمانی کی. میں نے آج ایک چیز دیکھی ہے کہ جب اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی نا تو چلو میں انہوں نے نے بہت قوم کی بڑی ترجمانی تعداد بھی میں کر لی. میں نے بہت بڑی تعداد میں وہاں خواتین کو دیکھا ہے اور وہ خواتین جو کسی وہ تحریک انصاف کی نہیں تھی وہ خواتین تھی جو افیکٹ اس کیس سے بہت سی سول خواتین جو ہے سوسائٹی نا کھڑی سول ہے سوسائٹی کھڑی ہے سول اور سوسائٹی نے بہت پروٹیسٹ ساری کیا ہے اس خواتین کیس جو میں ہے پریس کلب کے باہر. بڑا مطلب انہوں نے اس کیس کو بڑا سیریس لیا تھا. انتخابات ظاہر سے ہے پہلے وہ- رانا ثناء اللہ نے بھی کہا تھا کہ یار خواتین نے جو ہے نا جب یہ فیصلہ آیا تو خواتین نے اس کو بڑا برا منایا. اس کا وہ ووٹنگ والے دن بھی اس کا اثر پڑا تھا. سر آبویسلی یہ پڑتا ہے. اب آتے ہیں سیفر کی طرف. رائے صاحب کو ہم نے ذرا سا کم ابھی تک ٹائم دیا تھا لیول کرتے ہیں رائے صاحب کیونکہ وہ بھی غصہ کر جاتے ہوتے ہیں. نہیں نہیں اچھا رائے صاحب سیفر آج ایک دفعہ پھر فیصلہ ہوتے ہوتے منگل تک چلا گیا. تو یہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ سیفر کو منگل کو؟ آپ کو یہ ریمانڈ ہوتا نظر آ رہا ہے جیسے پروسیکیوشن نے کیس بنایا یا پھر آپ کو اس میں خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب بری ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ یار یہاں پر اس کیس کی جب سماعت جی جہاں لے کر آئے جب اس کی سماعت کا آغاز ہوا تو سلمان صفدر صاحب نے اس کیس کے ریمانڈ بیک کے حوالے سے سارگو نہیں کیے تھے. انہوں نے اس کیس کو میرٹ کے پر ارگو کیے تھے. ایک موقع پر انہوں نے پوچھا بھی تھا چیف جسٹس صاحب سے تو چیف جسٹس صاحب نے کہا جی کہ ہم اس پر ریمانڈ بیک کے حوالے سے ہم اپنی بات کریں گے اس کو میرٹ پر ڈسکس کریں گے ہم میرٹ پر لے کر جائیں گے آپ اس کے حوالے سے ارگو کریں. تو وہ اس کے حوالے سے ارگو کر رہے تھے اور انہوں نے کیس کو میرٹ پر لے کر وہ گئے اور میرٹ پر ان کی ضمانت بنتی ہے. آج چیف جسٹس عمر فاروق صاحب نے یہ بھی کہا نا پوچھا ان سے پروسیکیوٹر سے کہ آپ تو کہہ رہے تھے بڑا فیئر ٹرائل ہوا ہے جی بہت اچھا ٹرائل ہوا آپ اس کو آج ریمانڈ بیک کے. اور ریمانڈ بیک یار کون کرتا ہے مطلب دیکھیں وہ تو پٹیشنر کرتا ہے نا. یہ عجیب و غریب قسم کا وہ معاملہ ہے کہ جی وہ جو جیتے ہوئے کیس وہ کہتے ہیں جی کہ ریمانڈ بیک کرے. ریمانڈ بیک نہیں ہوگا جی. سہیل صاحب یہ پہلی بار ہو رہا ہے جو کیس جیتا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی سزا کا لدم کرو اور واپس بھیجو. یہ عموماً تو جیتنے والا کہتا ہے سزا برقرار رکھو. ایک واحد ہے جو کہہ رہے ہیں نہیں کا لدم کر کے واپس بھیجو. صاحب بھی اس میں کریڈٹ جو ہے نا سلمان صفدر صاحب کو جاتا ہے. ہاں بالکل. پروسیکیوشن کو لگتا تھا کہ وہ کیس میں آ کے نا ایسے ایسے پوائنٹ نکالیں گے کہ دیکھو ٹرائل ٹھیک نہیں ہوا اور بڑی زیادتی ہو گئی اور انہوں واپس بھیجو. انہوں نے یہ کیا ہی نہیں. انہوں نے میرٹس پہ یہ کیس بنا دیا ایکویٹل کا بریت کا. اب اس کے بعد پروسیکیوشن کے پاس راستہ بچا نہیں ہوا تھا. پروسیکیوشن اس میں کبھی درخواست دیتی ہے کہ ہم یہاں پہ وٹنس لا رہے ہیں تاکہ اس کے لیے ٹائم ملے اس پہ ریمانڈ بیک ہو. لنگر آن نے ایسے پوائنٹس نکال دیا کہ اس کو ریمانڈ بیک کر کے. تو اس وقت پروسیکیوشن کا آپ قسم پرسی اور اس کی بے حسی چیک کریں کہ اس کو اپنی واحد بچت واحد عزت کا بچاؤ خالی اس میں لگ رہا ہے کیس ریمانڈ بیک ہو جائے عمران خان کی سزا ختم ہو جائے. ہاں ریمانڈ بیک ہو جائے کسی جگہ پڑا رہے تو ہم کہیں جی ہم نے بچا لیا. ان کے ہاتھ اینڈ پہ یہی آنا تھا جو ان کو مل رہا ہے. اور اتنے سینئر وکلا جب پروسیکیوٹرز بنتے ہیں ایسے کیسز میں تو میں نے سنا ہے کہ بیرون ملک کے ساتھ انی نہیں پڑی ہے کہ جی آپ انوا کسی بھی کیس کو بن کے کچھ بھی ثابت کرنا شروع کریں اور اس کے بعد آپ اس معاشرے میں ایک باعزت شخص رہے ہیں یا اس معاشرے میں آپ ایک باعزت وکیل کہہ رہے ہیں. وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں ابھی تک ہماری آزاد کشمیر میں ایک چیز ہے کہ آپ کم ہی سنا ہوگا آزاد کشمیر میں قتل ہو گیا. ٹھیک ہے کلچر نہیں ہے اس کو اٹھا کے مار کے کلچر نہیں ہے. یہ جو کچھ پیچھے تحریک میں ہوا یہ مطلب ان سین تھا. وہاں پہ ہم سے 2-4 گاؤں چھوڑ کے آگے 3-4 سال پہلے قتل ہو گیا. سر میرا سا آدمی تھا تھوڑا سا مینٹلی مسلم شاید تھی اس نے کسی کو پورا مار دیا. سر اس کو آزاد کشمیر سے وکیل بھی اچھا لوگوں نے کہا کہ ایسا ہی ہے جی بالکل. کچھ نہ کچھ اخلاقی قدریں ہر پروفیشن میں رکھنی چاہیے. ہم بھی صافی ہیں ٹھیک ہے. ہم بلاگس بھی کرتے ہیں ہم ٹویٹس بھی کرتے ہیں ہم خبریں بھی دیتے ہیں. مطلب کوئی ہمیں ایک ایسی خبر بھی دے دے کہ جو ہمیں لگتا ہو کہ یار مطلب کوئی کرنے والی گل ہے یار مطلب ہم وہ بھی کرنے کی شروع ہو جائیں. نہیں یہ تو ہمارا پروفیشن ہے جی ہمیں تو فلاں نے جناب ڈاکیومنٹ دیا یہ ڈاکیومنٹ پڑا ہوا ہے یہ چلا. میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے شاید حقان عباسی صاحب کے خلاف ایل این جی ریفرنس بنا بڑی شد و مت سے مجھے جی ایک سورس نے ڈاکیومنٹ بھیجا یہ دیکھو جی انڈین کمپنی سے پیسے آئے ہوئے ہیں انڈین کمپنی سے لین دین ہوا ہوا ہے جی وہ جی ان کے بڑے مطلب شاید حقان عباسی کو غدار بنا. سب میرے ڈاکیومنٹ کھول کے پڑھا. میں مطلب بندے کو تھوڑا سا عقل دوڑانی چاہیے.
میں نے کہا شاید خاقان عباسی کی فیملی کے بزنس ہے، ایئر بلو ہے، دبئی میں ہے، اور میں نے دیکھا کسی کمپنی کا آپ اس میں کمپنی سے نا کوئی سروسز لی ہوئی تھی، کوئی دی ہوئی تھی آپ اس میں لیں گے۔ میں نے کہا دبئی میں ہب ہے، وہاں پہ انڈین اتنا بزنس میں بیٹھا ہوا ہے، کئی ساری سروسز دیتے ہی وہ ہیں۔ ہماری تو شوگر ملوں کو کئی بار ایسی ہاں، ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی دیتے ہیں ان کے ایکسپرٹ لینے پڑتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ کوئی چیز لی دی ہوگی، ایسے تو ہماری کتنی لوگ باہر ہوتے ہیں اپنی فیملیوں کے دبئی میں، وہاں پہ انڈین کمپنی سے چیز خرید لیتے ہیں، ان کو پیسے دے دیتے ہیں، ان کو چیزیں بیچ دیتے ہیں، ان سے پیسے لے لیتے ہیں۔ تو اس چیز کے اوپر مطلب یہاں پہ ہوا بنائی جائے۔ تو میں نے کہا سر میرے تو معذرت ہے، میں تو یہ خبر نہیں چلا رہا، یہ مجھے دور میں خبر نہیں ہے، اور یہ کوکا قسم کا پروپیگنڈا ہے، اس کا نیا بھی کیس کے اندر آپ کا offense بھی نہیں لگا ہوا اور کوئی offense بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کس طرح یہ کرا رہے ہیں؟ میں نے دیکھا دوسرے دن ایک اور چینل نے اس پہ بڑا کیا، تو بہرحال اپنا ضرور سیٹسفائی تھا آپ نے نہیں کیا تھا، کہ بالکل آج صحیح ہے۔ مطلب نہ وہ نہیں کیا۔ یہ تو ایسے ہر پروفیشن کو دیکھنا نہیں چاہیے یار، کہ مطلب فیس کے لیے آپ اتنا مطلب وہ ہو جائیں کہ آپ کو آپ نظر آ گیا کہ کیس نہیں بن رہا، ویسے تو آپ مجھے اس پہ میرٹس پہ اپنے آرگومنٹس کنکلوڈ کریں اور کہیں جی ہاں، آئی ریسٹ مائی کیس، ویسے مجھے کورٹ ایک اور اس کے چیز اوپر لگ اپنا رہی ہے فیصلہ کرے۔ آپ نہیں آ رہے یار، سوہیل صاحب، مجھے ایک اور چیز آپ لگ رہی نہیں، ہے، وکیل نہیں، بہاری صاحب کہتے ہیں وکیل کا بھی نہیں آ وکیل رہا۔ نہیں کری، مجھے آیا ایک اور client چیز آ لگ رہا رہی ہے، وہ لیکن یہ یہاں ہے نا کہ کلائنٹ روم نہیں رہنا۔ مجھے یہ چیز لگ رہی ہے کہ احمد علی شاہ صاحب جو اس کے پاسیکیوٹر تھے وہ نہیں آئے نا، اگر 2-3 دن سے انہیں پتہ چل گیا کہ یہ نہیں ہے، تو پھر انہوں نے ماون کو لگا دیا، اور ماون بھی یہ جو نقوی صاحب ہے ان کی بھی ایک عجیب و غریب کہانی ہے، آج تک یہ اسی طرح یہ کہ یہاں پر ایڈوکیٹ اور ریکارڈ ہوتے تھے یہ نقوی نہیں یار، صاحب۔ نقوی صاحب بڑے کرمنل نقوی کے صاحب بڑے بہت ماہر اچھے اور وکیل سینئر ہیں، وکیل ہیں، بڑے وہ سینئر ان کی وکیل ہیں۔ ایکسپرٹیز بنا جائے۔ اب ایک بات ہے نا جو نقوی صاحب احسن اقبال نے ان کو اپنا وکیل کیا تھا، لیکن احمد علی شاہ صاحب کو پتہ چل اور گیا ہے، احسن اقبال صاحب کے لیے انہوں نے کیس جیتا ہوا ہے۔ احمد علی شاہ صاحب کو پتہ چل گیا ہے نقوی جناب۔ صاحب کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وکیل ہوتا ہے بیسیکلی ایک سولجر، ٹھیک ہے، جس کو اپنے عدالتی محاذ پہ کھڑا کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ اس کو اسلحہ ہی صحیح نہ دیں تو کیا کیس لڑے گا؟ حفیظ پیرزادہ صاحب سے بڑا کوئی وکیل پاکستان میں نہیں تھا گزشتہ 10 سال کی بات کروں نا اگر، کیونکہ ان کا انتقال ہوا بھی تھے سر، وہ تو پہلے انتقال کر گئے تھے نا۔ حفیظ پیرزادہ صاحب 73 قائن لکھنے والوں میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ حفیظ پیرزادہ صاحب کو طریق صاحب نے وکیل کیا تھا اپنا، یہ جو دھرنا کمیشن بنا تھا نا 2014 میں، اس کو میں نے پورے اے ٹو زی وہ کمیشن کور کیا ہے۔ اس میں حفیظ پیرزادہ صاحب سے بہتر وکیل دنیا میں کوئی نہیں تھا اس کیس کو پریزنٹ کرنے کے لیے، دھاندلی کمیشن، دھاندلی کمیشن 2013 کے الیکشن میں ہاں دھاندلی جی۔ ہوئی ہے۔ لیکن اب مسئلہ کیا ہوا کہ ان کو وہ ریکوائرڈ ڈاکومنٹس نہیں مل رہے تھے جس کی بیس پہ وہ کہہ لے کہ کیس کو آگے جا کے نا مورچہ اڑا دیتے، تو وہ لے دے کسی چیز کے اوپر آئے کہ جی ایکسٹرا بیلٹ پیپر چھاپے گئے، یہ وہ سسٹمیٹک دھاندلی نہیں پروو ہوتی والی۔ لیکن ذوالقرنین صاحب حفیظ پہ وہ زیادہ ان سے بڑا وکیل کوئی نہیں تھا، لیکن وہ کہ ہتھیار اچھا نہیں تھا ان کے پاس۔ تو یہ نقوی صاحب کے پاس بھی ہتھیار کیوں، کیس ہی نہیں ہے کوئی۔ وکیل رضا رضوان عباسی بھی بہت اچھے ہیں۔ ہاں، وہ کرمنل ان سے بڑا کون ہوگا؟ لیکن یہ بتائیں مجھے نقوی کو بھی انہوں نے بری ذوالقرنین کرایا صاحب، یہ 2015 حفیظ پہ زیادہ صاحب بھٹو کی کیبنٹ میں وزیر قانون ہوتے تھے نا، جی، اور انہیں سونا منڈا کہہ کر پکارا جاتا تھا، یہ بڑے خوبصورت بڑے گڈ لکنگ ہاں، گڈ لکنگ، بڑے حفیظ خوبصورت پہ زیادہ تھا۔ اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ ان کے پاس اب یہاں پر پراسیکیوٹر انہوں نے سیفر کیس، اچھا ایک دوست ہمارا آج کہہ رہا تھا جی کہ میں نے کہ یہ سیفر کیس کی جو بنیاد خراب کی ہے نا وہ سپریم کورٹ نے، تو اسے سپریم کورٹ نے کیسے بنیاد خراب کی؟ انہوں نے کہا یہ دیکھو رایا صاحب کی جب یہ یہاں پر ضمانت کیس چلا تو وہاں پر وہ سپریم کورٹ کے ججز نے ایسے سوال اٹھائے، اسی کو لے کر ہائی کورٹ کی چل رہی ہے۔ میں نے کہا یار بنتے ہی یہی سوال ہے نا، اور سر کیا ٹرائل بنتا ہے؟ کورٹ نہیں چلی، سپریم کورٹ کی آبزرویشنوں پہ ہائی کورٹ چل رہی ہے، وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ٹرائل کورٹ تو سپریم کورٹ کا نام سن لی کام جاتی ہے کہ ادھر سے آگے تو بات ختم، ہائی کورٹ لیکن پھر وہ ذرا دوست ہاتھوں ہمارا مارتی ہے۔ بڑا اچھا، تو تھوڑا سا وہ میں نے ان سے پوچھا تو پھر میں تھوڑا سا احترام کیا، کیونکہ بڑے سینئر صحافی ہیں، احترام کرنا ضروری ہوتا ہے، ان کی رائے سے آپ رائے ان کی پوری سنیں، آپ کو ایک اختلاف سینئر کرنے کا صحافی حق صاحب تو ہوتا کہہ ہے۔ رہے ہیں کہ جی کوئی وہ ذہنی دوائی اس کی بڑی 10-12 ہزار پیکٹ منگوا لی ہیں، اور ایک آدھی کھانے سے ان کو آرام نہیں آتا، اتنے ہزار انہوں نے منگوا لی ہیں۔ چلو یار، پر وہ ان کا ہر اپنا بندہ اپنا فیل ہے۔ رانجھا راضی رکھنے کی کوشش چلیں کرتا جی، ہے یار، رانجھا راضی کرتے ہیں، ہمارا رانجھا اتنے پہ راضی ہو گیا، امید ہے آپ کا بھی ہماری سن کے راضی ہو گیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور کل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جاتے جاتے یار ایک بات، وہ جو پیمرا نے ایک وہ جاری کیا ہدایت نامہ، جی 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 اس کو پاکستان سپریم کورٹ پیمرا نے کہا ہے کہ کورٹ رپورٹرز اب عدالت کے اندر جو ججز ریمارکس دیتے ہیں، آبزرویشن دیتے ہیں، جو ججز بات کرتے ہیں اس کا بلیک آؤٹ کر دیں، وہ رپورٹ نہیں ہوگا، وہ ٹی وی چینل چلائیں گے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور فیصلہ چلائیں۔ آج نوٹسز جاری بھی کر دیے گئے۔ اب یہ ایک ایسی بے ٹنگی بات ہے
کہ مطلب اس سے پہلے وہ درخواست دائر کیا اسلام آباد ہائی کورٹ ہاں جی 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 یہ میں یہی کہہ رہا تھا ہمارے صدر جناب میاں عقیل صاحب صاحب نے، اور وہ رائے اب صاحب ہائی ہماری کورٹ میں کیبنٹ کوشش کریں گے۔ کے اسحاقدار ہیں مطلب آج کل فرار وہ سکتے ہیں ہو اور لیکن ابدیل خالی صاحب۔ خالی ہو یار تو اس میں مطلب ہم بلاگ میں دے سکتے ہیں خبر کہ سپریم کورٹ میں ججز نے یہی ہے کہا، ٹی وی پہ نہیں دیں ٹی گے، وی پر ٹویٹ میں نہیں چلائیں گے بھائی، ٹی وی پہ نہیں دیں گے، اخبار میں چھپ جائے گا کیونکہ ٹی وی پیمرا کے اندر آتا ہے، اچھا 22 پیمرا انچ کے کے ڈبے کے اوپر یہ پیمرا نہیں کے چلتا۔ ضابطہ اخلاق میں نا ایک چیز ہے کہ گلوریفیکیشن آپ نہیں کر سکتے کسی بھی ٹیررسٹ ٹیررسٹ کے علاوہ کہ ایسے بندے کی کہ جو اس کا کنڈکٹ کردار اچھا نہ ہو، ہاں ٹھیک ہے۔ اب پتہ نہیں وہ ججز کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ججز کا بلیک آؤٹ کر رہا یہ ہے ایک نئی چیز سامنے آ گئی ہے یار مطلب وہ ہمارے وکیل لوگ نے کیے ہیں گیلانی گیلانی صاحب، صاحب۔ یہی وہ کہتے ہیں میں نے یار پورا اسٹڈی کیا ہے تو مجھے ملا صرف دہشت گرد کے اوپر ہے پابندی کہ اس کی آپ بات نہیں چلا سکتے، جج کی بات کیوں نہیں چلا سکتے، مطلب ایک تو چیف جسٹس پاکستان کہہ رہے ہیں کہ پورے ملک میں وہ ہے لوگوں کو glorification پتہ of چلنا چاہیے criminals۔ کہ کورٹ کے اندر ہو کیا رہا ہے، کہ اس کا کیا موقف ہے، اس لیے وہ اس کو لائیو کر رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو لائیو چاہ رہے ہیں اس کو چلائیں، باقی ججز کو نہ چلائیں، باقی ججز بھی لائیو کر لیں گے پھر۔ obviously بہرحال دیکھتے ہیں جی کہ ہوپ فلی بیٹر سینس ول پریویل اور ہائی کورٹ اس میں کچھ اپنا کردار ادا کرے گی کیونکہ انہیں کی خبریں چلنی ہوتی ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی جناب، کل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سعید بلوچ صاحب پیچھے کھڑے ٹائم نوٹ کر رہے ہیں، گھنٹے نوٹ کر رہے ہیں کہ کتنا بل انہوں نے ہمارا بنانا ہے۔ اللہ حافظ۔